لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा. उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे. हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. आज का हमारा मौजू है हज मुबारक. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हज मुबारक है और मस्जिदुल हराम में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं इस वक्त बुलंद हो रही होंगी. फ़र्जंदान इस्लाम काबे के गिर्द तवाफ़ करके अल्लाह की वहदानियत का जो है इकरार कर रहे हैं. और हज की जब हम बात करते हैं तो हज इस्लाम के उन 5 रुकन में से एक रुकन है जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत जो है वो खड़ी हुई है और इसको मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत भी जो है वो तस्वुर किया जाता है. आज हम हज की फ़जीलत, इसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे. मनासिक हज क्या हैं, तवाफ़े काबा क्या है, फ़लसफ़ा हज बेसिकली क्या है, क्यों शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, क्यों सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है 7 चक्कर लगाए जाते हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं आज हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं. हम उन्हें वेलकम करते हैं शो में. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर. हज की मुबारकबाद. आज हज है. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सर कि हिकमत क्या है, फ़लसफ़ा हज क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने हज जो है वो फ़र्ज़ इबादत रखी है और किन लोगों को हज करना फ़र्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन. अम्मा बाद. ज़हरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी. अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के 5 अरकान में से हज को एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत दी. जी. हज एक बड़ी अजीम इबादत है, ये तो हम सब जानते हैं. बेशक. लेकिन साथ ही ये है कि हज जो है वो एक यादगार भी है. हज नाम है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुछ अदाओं का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ वफ़ाओं का, जी. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ दुआओं का नाम हज है. और जब तामीर बैतुल्लाह हुई, बैतुल्लाह शरीफ की पहली तामीर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की. जी. इसके बाद उन्हीं बुनियादों पर दोबारा इसकी तामीर जो की वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की. तो जब बैतुल्लाह की तामीर हो गई तो हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ वअज़्ज़िन फ़िन्नासी बिल हज, क्या इब्राहीम आप जाएं और जाकर आज़ान दें हज के लिए. जिस तरह नमाज के लिए आज़ान दी जाती है, हम 5 टाइम आज़ान सुनते हैं, इस तरह हज़रत इब्राहीम ने हज के लिए आज़ान दी. और इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि उस वक्त उनकी आवाज़ पर जिसने लब्बैक कहा वो उस वक्त मौजूद थे, या जहाँ जहाँ तक उनकी आवाज़ गई, या जो लोग आलम अरवाह में थे, अभी वो रूहें थीं दुनिया में नहीं आई थी. जी. उन सब में से जिस रूह ने लब्बैक कहा, अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को लाज़मन हज की सआदत अता फरमाते हैं. सुभान अल्लाह. और जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक हज करता है, जिसने 2 बार वो 2, और बाज़ लोग 7 हज कर रहे हैं. इसका मतलब है कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर 7 मरतबा लब्बैक कहा. माशाअल्लाह. बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपने जो हज की अहमियत है वो बयान की. अच्छा सर, हज के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें होते हैं जो कि हम लोग करते हैं, जो कि हाजी इस वक्त कर रहे होंगे. मनासिक हज की जब हम बात करते हैं तो तवाफ़े काबा, काबे के गिर्द तवाफ़ करना, ये क्या है और अल्लाह ताला इससे क्या मतलब है, क्या मुराद है? कि जी तवाफ़ बैतुल्लाह का हक़ है. हाँ. अल्लाह ताला के हुजूर जाते हैं, जाके उसके घर के चक्कर लगाते हैं. हाँ. जैसे आप, मैं ये मिसाल बहुत छोटी हो जाएगी लेकिन समझाने के लिए
کہ اگر ہم نے کسی بڑے آدمی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو ہم اس کے گھر کے بار بار چکر لگاتے ہیں، تو یہاں اللہ کے گھر کے ہم چکر لگا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سارے مسئلے حل فرما دے، اس کے اندر ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی جو ہے طواف جو ہے یہ بھی ادائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، اس لیے ہم طواف کرتے ہیں۔ طواف کا طریقہ بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعائیں بتائیں کہ اس دوران کیا کیا دعائیں کرنی ہیں۔ پھر وہاں پہ بیت اللہ شریف میں حجر اسود جو ہے موجود ہے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا اور جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے، گویا ایسا ہے کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا، ہینڈ شیک کر لیا اللہ سے۔ تو طواف کی ابتدا جو ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے کہ حجر اسود کو یا استلام کرنا ہے، دور سے اشارہ کرنا ہے، یا قریب جا کے اس کا بوسہ لینا ہے، تو پھر اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے طواف بڑا اہم ہے۔ صحیح سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا، جائے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں پھر سے ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد امجد چشتی صاحب، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور آج ہم ان سے حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مناسک حج کیا ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں۔ سر، حج کے واجبات میں سے ایک عمل جو ہے وہ سعی کا عمل بھی ہے، جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے مقام پر 7 چکر لگانا ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، وہ واقعہ میں چاہوں گی آپ بتائیے کہ کیا تاریخ ہے اس کے پیچھے، کیوں اس کو ایک واجب عمل قرار دیا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی جی کہ حج ایک یادگار بھی ہے۔ جی، یادگار اس لحاظ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، انہوں نے بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ صحیح، سخت امتحانات ان سے لیے گئے، اور ایک سخت امتحان ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ کو بڑھاپے میں، جب آپ کی ایج جو ہے وہ 80 سے ابو تھی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ اب منتوں مرادوں سے لیا ہوا بیٹا اللہ پاک نے عطا کر دیا، ساتھ ہی ایک امتحان بھی تیار تھا کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی بیوی کو لیجئے، اپنے بچے کو لیجئے اور لے جا کر آپ کہاں پر؟ مکے میں چھوڑ کے آ جائیں، وہاں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، وہاں جا کے بیابان میں آپ چھوڑ کے آ جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا سو آ گیا، اپنی اہلیہ کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، شیرخوار ان کو لا کے آپ نے وہاں پر بیت اللہ کے قریب، جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہاں چھوڑ دیا۔ ساتھ میں ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ خوراک، یعنی کہ جسے ہم کھجوریں یا چھوہارے وغیرہ کہہ دیں، وہ دے کے آپ جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگیں کہ ابراہیم کیا بات ہے، ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، یہاں جنگل میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش۔ پھر خود ہی سوال کیا کہ کیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ تو آپ نے ثبات میں گردن ہلا دی۔ تو پھر کہا کوئی مسئلہ نہیں، اب میں آپ سے نہیں کوئی بات کروں گی، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں اس پر۔ سبحان اللہ، کیا! تو آپ جو ہے وہاں پر رک گئی۔ پھر ظاہری بات ہے کہ رفتہ رفتہ سارا راشن ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے تھے، چھوٹے سے تھے، انہیں بھوک ستا رہی تھی، اور ادھر جو ہے ماں کا دل تڑپ رہا تھا کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ اب پانی کی تلاش میں آپ جو ہے نکلی، بھاگ رہی ہیں، کبھی آپ جو ہے صفا سے بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مروہ سے بھاگتی ہوئی صفا کی طرف آ رہی ہیں۔ جہاں آپ زیادہ زور سے بھاگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعی کے دوران ہم لوگ وہاں سے تیزی سے چلتے ہیں، تو وہاں یہ بھی آپ کی ادائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی پسند آ گئیں۔ اور پھر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کی جو ایڑی مبارکہ تھی، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ بالکل۔ تو وہاں سے زمزم کا چشمہ ایسا جاری ہوا جو کہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور
حضرت حاجرہ کی یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کوہ صفا اور کوہ مروہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیں. قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بلا شبہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اللہ کی نشانیاں انہیں قرار دے دیا گیا. تو یہ صحیح جو ہے در حقیقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ یاد ہم جو ہے ایک طرح سے منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ادائیں جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دی کہ قیامت تک میری بندی کی یہ ادائیں جو ہیں یہ زندہ ہو جائیں. ہر کوئی جو ہے انہی کی نقل اتارے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادائیں جو ہیں وہ اتنی پسند آ گئی. بے شک بے شک. اچھا سر، حج کہتے ہیں ایک مشقت کا نام ہے، ایفرٹ کا نام ہے. ہم یہ جو حج کے پیکیجز دیکھتے ہیں جیسے 10 لاکھ کا ہے، 12 لاکھ کا ہے، 15 لاکھ کا پیکیج ہے، ظاہر فیسلٹیز بھی پھر اس لحاظ سے ہوتی ہیں. تو سر حج میں یہ جو سہولتیں دیکھنا یا آسانیاں دیکھنا، آسائش دیکھنا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو مال عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی سہولت جو کہ انسان کے لیے ضروری ہے، جو اس کی بیسکس میں سے ہیں، جو نیڈ ہے اس کی، وہ لینا بھی ضروری ہے. مال کے ہوتے ہوئے اگر آپ وہ سہولت نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بخل کر رہے ہیں، اور کنجوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. تو ایک حد تک یہ جائز ہے. لیکن ایک چیز ہے ایکسٹرا آرڈنری کہ آپ اپنے اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے، کہ جس کے اندر ایک شخص بیمار ہے تو اس کے لیے اور مسائل ہیں. ایک شخص جو ہے وہ کمزور ہے، وہ مشقت اتنی برداشت نہیں کر سکتا، اسے جو ہے عادت ہے بہتر جو ہے بستر پہ لیٹنے کی، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بہتر بستر مل جائے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ لے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے عطا بھی کیا ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے لے رہا ہے، اور اچھے مقصد کے لیے کہ اگر میں فٹ رہوں گا تو زیادہ عبادتیں کر سکوں گا، تو زیادہ ثواب کما سکوں گا. تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی. صحیح، مطلب آپ لے سکتے ہیں، کسی حد تک اس میں اجازت ہے. اچھا سر، حج کرنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ جن لوگوں کی استطاعت ہو وہ لوگ حج پر جا سکتے ہیں. لیکن سر اگر کوئی حج پر جانا چاہے اور وہ قرض لے کر جانا چاہے تو کیا یہ جا سکتا ہے وہ، یا یہ اس کے لیے منع حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ہے علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ قرض لے کے نہ جائیں. اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اسے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے در پر آئیں، ہم بھی حج کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سبب بناتا ہے، اسے بلوا لیتا ہے. اور اگر نہیں بلواتا تو اس کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے اکثر وہ علماء کہتے ہیں نہیں، اور کم از کم آپ نیت تو کر لیں کہ نیت سے آپ کو یہ ثواب تو مل جائے گا. تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اسباب کا بھی، وہ جب چاہے بلا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کی لگن کیسی ہے. بعض بزرگ جو ہیں، بعض علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھیں. کثرت سے درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے بلوا لے گا. بالکل صحیح کہا. اچھا سر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس حج پر جانے کی استطاعت ہوتی ہے، لیکن وہ عمر کے خاص حصے میں جاتے ہیں 50 سال کے بعد یا 7 سال کی عمر میں، تب وہ حج پہ جاتے ہیں. جوانی کی عبادت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے، اور جوانی کی توبہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، جوان جب آپ ہوتے ہیں، ہمت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر اس وقت حج پر جایا جائے تو وہ کتنا اچھا ہوگا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. جی، ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں زہرا رضا، اور مولانا محمد امجد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. حج کی ادائیگی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور عازمین مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور حج کے جو مناسک ہیں اس کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے تھے. سر، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و
ताला जो है वो जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जवानी की तौबा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यूजुअली हमारे यहाँ देखा जाता है कि हम हज पर अगर हमारी इस्तिताअत भी होती है तो भी हम एक ख़ास उम्र के बाद हज की अदायगी करते हैं। तो सर इस हवाले से क्या हुक्म है कि कब अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो कितना जल्दी हो कि आप ये फ़र्ज़ अदा कर लें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर है कि दर जवानी तौबा करदन शुदवाए पैगम्बरी वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिम मी शबद परहेज़गार। असल इबादत जो है वो जवानी की इबादत है और हज जब आप पर फ़र्ज़ हो गया, अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है हज का कि हम जब बच्चे जवान हो जाएंगे उनकी शादियाँ कर लेंगे तो आखिर में हज पे जाएंगे। हाँ। भले इस्तिताअत है या नहीं है, ये एक हमने अपना माइंड सेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आपको फ़ौरन ये फरीज़ा अदा करना है, क्योंकि हज जो है वो ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। तो आप पे हज फ़र्ज़ हो गया, फ़ौरन अदा करें। इसकी ताख़ीर करने के सिलसिले में बड़ी सख्त वईदें हैं, बल्कि जिसे कहते हैं कि धमकी आमेज़ अल्फाज हैं। वो ये हैं कि जो कोई इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से अपना ज़िम्मा उठा लेता है। अब अल्लाह ताला को इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह ताला को परवाह ख़त्म हो गई उस इंसान की। अब कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। इतनी सख्त वईद है इसके ऊपर। तो इसलिए जब हज फ़र्ज़ हो जाए, आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो पहले इस फरीज़े को अदा करना। और ज़िंदगी में एक बार तो फ़र्ज़ है। हाँ, एक बार ये फरीज़ा अदा कर लें, उसके बाद भले आखिर में जो है बच्चों की शादियाँ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि आप हज अदा करने की जो ज़ाहिर जो अजर है वो भी बताइए, और हज ना करने का आपने अभी बताया कि कितनी सख्त सज़ा है, तो इसका सवाब कितना ज़्यादा है ये भी? सवाब तो ऐसा है जी कि हज मबरूर जो है उसका सवाब है लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि जन्नत के अलावा इसका कोई और अजर ही नहीं। इतना बड़ा है अजर है। फिर एक रिवायत में यहाँ तक भी बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अजर के बारे में इरशाद फरमाया कि हज के बाद इंसान ऐसा हो जाता है, हज मबरूर का अजर ये है कि जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था तो उस वक्त था, यानी गुनाहों से पाक था, इस तरह हो जाता है। और सर ये जो बाल वो कटवाए जाते हैं, मुंडवाए जाते हैं, इसका भी ये लॉजिक ये देते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके भी बाल जो है वो उसको ख़त्म किया जाता है, तो जब हाजी आ रहे होते हैं तो ये सही लॉजिक है इसकी? देखिए ये तो एक फ़लसफ़ा है इसका कि इस तरह से कि जैसे कुर्बानी का फ़लसफ़ा है, इसी तरह इसका भी ये फ़लसफ़ा है। हम उसे वो करते हैं कि गुनाहों से पाक हो गए तो अब जो है बाल। असल में इस्लाम जो है वो हुक्म मानने का नाम है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसा करना है, अल्लाह ताला ने मैसेंजर के ज़रिए अपने हबीब के ज़रिए हम तक ये हुक्म पहुंचा दिया, तो अब वैसा करना है। अब उसमें ये सवाल नहीं है कि क्यों करना है जी। और जो बालों का ये कटवाना है उसके बारे में ये है कि 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई किन के लिए, जिन्होंने सर के पूरे बाल साफ़ करवाए। फरमाया रहीमहुल्लाहुल मुहल्लिकीन, के अल्लाह ताला जो हलक करवाते हैं, जो सर के सारे बाल साफ़ करवा देते हैं, उन पर अल्लाह ताला जो है रहम फरमाए। ये 3 बार फरमाया। और आखिर में चौथी बार फरमाया वल मुकस्सिरीन, और जो बाल कटवा देते हैं उन पर भी अल्लाह रहम फरमाए। तो वैसे बाल का काटना, तमाम सर के बाल कटवा दिए जाएं, वो भी उससे भी हज अदा हो जाएगा। सही सही। अच्छा सर, ये मुझे एक और सवाल पूछना है आपसे कि अगर आप हज पर गए हुए हैं और आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो कि हज नहीं अदा कर सकता, उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं है, जैसे भाई हैं आपके या आपके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने हज नहीं अदा किया और अब आप बच्चे हैं और अल्लाह ने आपको इतना पैसा दिया है कि आप हज पर जा सके, तो वो अपने मरहूम वालिदैन का हज अदा कर सकते हैं, या वो लोग जो कि ज़िंदा हैं उनके हवाले से भी हज अदा किया जा सकता है? बिल्कुल अदा कि जो ज़िंदा हैं उनको तो भेज देना चाहिए हज से, ताकि वो हज कर लें। मरहूमीन जो है हज खुद भी आप कर सकते हैं, दूसरों को भी करवा सकते हैं। कि ऐसे लोग जिनमें इस्तिताअत नहीं है, शौकीन हैं, कि हर मुसलमान के दिल में शौक़ है कि हम हज पे जाएं,
تو ان کو آپ جو ہے بھیج دیں ان کی طرف سے تو جا سکتے ہیں بالکل. تو اس لیے بلکہ یہ اچھا عمل ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ کسی اور کو حج پہ بھیجیں اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے. اور اس میں یہ ہے یہ سارا ایثار کا درس ہے, قربانی کا درس ہے حج کے اندر. تو پھر یہ ایثار جو ہے یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے. بہت بہت شکریہ مولانا محمد امجد چشتی صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور آج آپ نے بہت ہی اہم معلومات جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو فراہم کی. وقت ہو گیا ہے یہاں بریک کا, بریک کے بعد ایک اور موضوع شامل کریں گے پروگرام میں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے, جو اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس چیز پر نظر ڈالو اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. غریب کے لیے 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. اور حکومت کی اگر بات کی جائے تو حکومت اپنے دعووں اور وعدوں کے باوجود بھی نہ چیزوں کی قیمتیں کم کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے اور نہ ہی مہنگائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہی ہے. حکومت نے ریٹیل مارکیٹ میں چیزیں کم کرنے کے بجائے یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی مہنگی کر دی ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 7.5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد آٹا 40 روپے فی کلو سے 47.5 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. چینی کی قیمت میں بھی 17 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے, یعنی اب چینی کی فی کلو قیمت 68 روپے سے 85 روپے فی کلو کر دی گئی ہے. اسی طرح گھی کی قیمت میں بھی 90 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب گھی 170 روپے کی جگہ 260 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز پر آتا ہے. فوڈ انفلیشن ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے. آخر ان سب کی وجوہات کیا ہے؟ ایک غریب طبقہ تو پریشان ہی ہے, لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ اس کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. عید سے پہلے مہنگائی کا ہم ایک سونامی دیکھ رہے ہیں. ان ساری صورتحال کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طاہر رضوی صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ السلام, کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر عید آ رہی ہے, قربانی جو ایک فرض عبادت ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. عید سے پہلے دیکھ رہے ہیں ایک مہنگائی کا ایک طوفان سا آ گیا ہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا, آج حج کا دن ہے جی, اور پاکستان سمیت تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ دن بہت بہت مبارک ہو. اور میں دعا کروں گا کہ اس دن کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو گلوبل جو اس وقت دنیاوی حالات جو ہیں جس سے بہت زیادہ ٹینس ہو گئی سچویشن, اور ہمارے پاکستان کی بھی چاروں طرف جو ہمارے پڑوسی ہیں ان میں بھی کافی پوزیشن, کافی افغانستان میں ٹینشن ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک پہ بھی اس کے اثرات ہیں, پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اثرات سے محفوظ رکھے, ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. رہی بات مہنگائی کی, جی دیکھیں جی مہنگائی بڑھتی ہی رہے گی, اس لیے کہ جب تک آپ کسی چیز کو پراپر وے میں روکیں گے نہیں اور آپ اس کے لیے سولوشن نہیں نکالیں گے, یہ بڑھتی ہی رہے گی. اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ اس میں بالکل سیریس نہیں ہے, اور نہ صرف گورنمنٹ سیریس نہیں ہے بلکہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اور گورنمنٹ کی نااہلی اور بزنس کمیونٹی کی ایک اپنے مفادات کے لیے جو پروفٹ کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو ایک جدوجہد وہ کرتے ہیں, اس کا سارا امپیکٹ جو ہے نا وہ ہماری غریب عوام پہ پڑ رہا ہے. اور غریب عوام کا کوئی نہیں ہے اس وقت. میں چونکہ خود بھی کنزیومر ایسوسی ایشن کا ممبر بھی ہوں, ان کی ایک کمیٹی کا بھی میں ہیڈ ہوں, اور ہمارے جو چیئرمین ہیں کوکب اقبال صاحب, ابھی انہوں نے 16 تاریخ سے 20 تاریخ تک دودھ کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہوئی ہے. اور ہماری کنزیومر ایسوسیشن کافی مضبوط ہے اور کافی اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے. اب سوچیں 16 سے 20 جولائی تک دودھ کا بائیکاٹ کیوں, کہ دودھ کی جو مقررہ قیمت ہے گورنمنٹ کی اس سے 30 سے 35 روپے 40 روپے لیٹر زیادہ پہ دودھ فروخت ہو رہا ہے. اب دودھ
चीनी, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। और जी, सर बिल्कुल। चीनी की कीमत में जो है यूटिलिटी स्टोर्स में जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। 3 महीने पहले हुकूमत ने कहा था कि चीनी की कीमत जो रिटेल मार्केट में है वो 85 रुपये फ़ी किलो जो है उसका वादा किया था, इस पर मुकर्रर की जाएगी, लेकिन वो 110 रुपये की मिल रही है मार्केट में। बजाय इसके कि वो रिटेल मार्केट में इसकी प्राइस कम करते, यूटिलिटी स्टोर्स में जो कि एक चंद वो भी हैं, वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, और एक लाइन लगी होती है वहाँ पर भी चीज़ें ख़रीदने के लिए, वहाँ पर 85 रुपये की कर दी। देखिए यूटिलिटी स्टोर जो है वो सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर चीनी कराची में 110 रुपए किलो है तो लाहौर में भी 110 होगी, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। हमारे यहाँ प्राइस लेकिन कंट्रोल सर यूटिलिटी स्टोर कहीं में नहीं है। बानिस्बत रिटेल मार्केट के थोड़े कम प्राइसेस होते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप- इन्होंने मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर कम प्राइसेस थी, रिटेल मार्केट में कम करने के बजाय उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स में प्राइसेस बढ़ा दी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यूं है कि वो जो चीनी माफिया है ना, वो जो चीनी माफिया थी जिसको पकड़ रहे थे, जिसके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी, जिसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था अब चीनी 50-60 रुपए किलो पे आ जाएगी, उस माफिया का कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसका कुछ भी नहीं हुआ तो वो अब और शेयर हो गए। उन्होंने तो पहले ही गवर्नमेंट को धमकी दी थी कि आप करके तो देखें, आप करके तो देखें, हम देख लेंगे। ये एक्चुअली कार्टेल जो है ना, जितनी भी कार्टेल हैं, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जब रियासत लड़ने पे आती है तो वो फिर करती है, अपनी रेट दिखाती है। इन्होंने क्या किया, पहले इंक्वायरी बनाई, चीनी का कमीशन बनाया, कमीशन बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद फिर एक्शन शुरू हुए, एक्शन शुरू होने का फिर रुक गए, फिर चलने लगे। इस तरह थोड़ी होता है, कोई एक कंटिन्यूअस अगर उसके ऊपर कोई चीज़ वर्किंग होती तो आज चीनी की कीमत ये नहीं होती। आप चीनी की बात करिए, मुर्गी को देख लें आप, कितनी 60% इजाफा हुआ है उसकी इस एक साल की प्राइस में। मुर्गी की प्राइस बढ़ी तो अंडे की प्राइस बढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, तनख्वाहें क्या बढ़ाई, तनख्वाहें बजट में कितनी तनख्वाह बढ़ी है अभी? 10 to 20%। 20% तनख्वाहें क्या करेंगी जब महंगाई हो रही है 60%, 70%। अब तो मैं आपको जैसे मुर्गी की मिसाल दे रहा हूँ, 60% प्राइस उसकी बढ़ी है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उसमें किस तरह फिर गरीब आदमी किस तरह गुजारा करेगा। अच्छा, गरीब आदमी के लिए एक घर देने का भी वादा किया था। आपको पता है सीमेंट सेक्टर में सीमेंट की प्राइस बढ़ी है, लोहे की प्राइस बढ़ी है। यानी कहीं तो पता चले ना कि जी ये चीज़ जो है ना वो कंट्रोल्ड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ना कोई देखने वाला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई इसकी रेट नहीं है, बस एक भागे चले जा रहे हैं। और सर कहा जा रहा है कि मईशत हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमें कुछ इस तरह के अशारिये दे रहे हैं कि इकॉनमी जो है बेहतरी की तरफ है। तो जब इकॉनमी बेहतर हो रही है तो ये मुल्क में तूफ़ान क्यों है? ये कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं लगता आपको? बड़ी अच्छी बात आपने कही। असल में वो इकोनॉमी जो बूस्ट हो रही है ना, वो सारी सोशल मीडिया पे है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, एक जुमले को आप पकड़ के उसको बिल्कुल, वो किसी ज़माने में सुनते थे राई का पहाड़, अब राई के पहाड़ बनते हैं सही मानों में। वो सिर्फ जितना भी बूम है, बूस्ट है, वो टोटल सोशल मीडिया पे है। आप अगर जाएं, आप देखें इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी में क्या, इकोनॉमी जब बेहतर होगी ना उसके असरात तो नजर आने शुरू हो जाएंगे। जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो महंगाई की फीलिंग आपको नहीं होगी। अब मैं आपको मिसाल दूं, अभी मेरे एक दोस्त आए थे यूएस से, तो वो आने के बाद, वो तकरीबन 5 साल के बाद आए थे, तो मुझसे कह रहे यार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ महंगाई हो गई है। एक आदमी यूएस से आया है और वो मुझसे कह रहा है कि जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्या चक्कर है, यहाँ हर चीज़ महंगी लग रही है। 5 साल 4 साल बाद वो आए। तो मकसद जब यूएस में रहने वाला और जो डॉलर्स में इनकम है जिसकी, वो आदमी आके ये कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में महंगाई महसूस हो रही है, तो सोचे पाकिस्तान का वो गरीब तबका जिसकी तनख्वाह कहीं शायद 12,000 से लेकर और 20,000 और 22,000 बहुत लिमिट होगी, तो मतलब ये इस पे जाती है, तो वो किस तरह गुजारा करेगा उसका, आप घर किराए का। अच्छा, उसके अलावा पावर साइड पे इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ रहे हैं, अभी पेट्रोल के रेट बढ़ाए, आपको पता होगा। उस पर सर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है और ये इजाफा जब होता है तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो हर चीज़ पर आता है, और इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
جی ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر رضوی صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس وقت عوام کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی. پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. پیٹرول کی قیمتیں ایک مہینے میں 3 دفعہ بڑھائی جا چکی ہیں. 30 جون کو 2 روپے, 15 جون کو 5 روپے, 15 جون کو پیٹرول کی جو قیمت تھی وہ 2 روپے 13 پیسے بڑھائی گئی تھی. 30 جون کو 2 روپے اور 15 جولائی کو اس میں 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کیا ہے, جو کہ کل ملا کے تقریباً 10 روپے کے قریب بنتا ہے, جو کہ سر بہت زیادہ ہے. اور پیٹرول کی قیمتیں جب بھی بڑھتی ہیں فوڈ انفلیشن بڑھتی ہے, آپ سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے چیزیں بڑھ رہی ہیں. سر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو کھانے پینے کی اشیاء بڑھتی ہیں, پوری ہر چیز میں مہنگائی ہوتی ہے. لیکن اب یہی ہو رہا ہے, ہم یہی دیکھ رہے ہیں. ایک میں نے جیسے ابھی بات کی تھی کہ غریب تو تکلیف میں ہے ہی, لیکن مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. تو سر یہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ خدا کے واسطے تبدیلی لے آئیں. یہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ جی وزیر اعظم, مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا اتنے ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے اچھے ہیں لیکن وہ بیوروکریسی میں چینج کیوں نہیں لا پا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایک روٹین میں چلتا ہے کہ وزیر اعظم کو سمری ارسال کی گئی 11.70 کی یا 12 روپے کی, تو وزیر اعظم صاحب نے اس کو نامنظور کر دیا اور پھر اس کے بعد 5 روپے 70 پیسے یا 6 روپے کا اضافہ ہوا. میری درخواست پہلے تو یہ اوگرا والوں سے اور یہ سارا پیٹرولیم کی منسٹری سے کہ خدا کے واسطے اس کو بند کریں اس طریقے کو کہ جی 12 روپے کی سمری گئی تھی, وزیر اعظم صاحب نے 6 کر دیا. ایسا یہ کیا مطلب عوام کو بیوقوف بناتے ہیں؟ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 12 روپے تھی, دیکھیں صاحب ہم نے احسان کر کے 6 روپے کر دیا. جناب اگر آپ 6 پیسے بھی بڑھا رہے ہیں نا, اس ملک کی عوام کا جو بجٹ ہوتا ہے گھر کا, غریب عوام کا, وہ آپ کے 1 روپے بڑھانے سے, پیٹرول کے 1 روپے بڑھانے سے بھی افیکٹڈ ہو جاتا ہے. سر اگر ہمارے وزیر اعظم کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ مجھے پتا ہے بیوروکریسی نے کیا کہا ہوگا, یہی کہا ہوگا, سر کوئی بات نہیں, یہی روٹین ہوتا ہے. ہم 12 روپے بھیجیں گے, پھر ہم واپس اس میں لکھ دیں گے کہ وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں اتنا نہیں ہوگا, اتنا کر دو. یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. دیکھیں 1 روپے بڑھے جب بھی غریب آدمی کے بجٹ پہ فرق پڑتا ہے, 2 روپے بڑھے جب بھی پڑتا ہے, تو اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی 18 روپے سے 6 روپے کر دیا, پہلی بات تو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. دوسری بات یہ 3 قسطوں میں جو 15 دن میں کیا ہے نا, یہ ایک نئی ٹیکنیک لائے ہیں. پہلے بھی ان کو پتا ہوگا کہ اتنا ہی بڑھانا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں, کسی کو بار بار ٹارچر کرنے سے, آپ پیٹرول ایسی چیز ہے نا, ایک غریب آدمی بائک والا روزانہ ڈلواتا ہے, اپروکسیمیٹ روزانہ ڈلواتا ہے, اس کو روزانہ کی پرائز پتا ہوتی ہے کہ کیا ہے. اب اس کو 15 دن میں جب 3 مرتبہ اس کی پرائز بڑھے گی, وہ کتنا شوق ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. ایک تو آپ مہنگائی کر رہے ہیں اور اوپر سے عوام کو ٹارچر کر رہے ہیں. کم سے کم ٹارچر تو نہیں کریں نا, آپ اس کو سسٹین کریں. آپ اس کو دیکھیں کہ ایوریج پرائز کیا ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے ظاہر ہے انٹرنیشنل پرائسز سے بالکل یہ لنک ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کا اسے یہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک بات کہ جی اچھا سر, پی ٹی آئی والوں سے اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھائی جا رہی ہیں, ایک مہینے میں 3 دفعہ بڑھائی گئی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے نا, تو آپ اس کو اس کے حساب سے کریں نا. آپ یہ کیا بات ہوئی کہ جی 12 روپے بڑھانے تھے تو ہم نے تو 6 روپے بڑھائے انٹرنیشنل پرائز میں. ٹھیک ہے فلکچویشن آتا ہے, آپ اپنے آپ کو تو اتنا رکھیں نا, اتنا اسٹیبل رکھیں کہ آپ ایک آدھ دفعہ عوام, اب یہ عید کا موقع ہے, عید کے موقع پہ ویسے ہی لوگ انڈر برڈن ہوتے ہیں, تو قربانی کرنی ہے. آپ کی بات آپ نے میڈیم طبقے کے لیے بہت زیادہ اس وقت واقعی میں باتیں کی ہیں, واقعی وہ بھی اس وقت بالکل اسی طرح شکار ہوا ہے جس طرح غریب آدمی پریشان ہے. اچھا اتنا تو کم سے کم دیکھیں نا کہ یہ 15 دن بعد کیا تہوار آنے والا ہے, بقرعید آنے والی ہے, لوگ قربانی کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوڑا بھی بناتا ہے, کوئی گھر کے خرچے بھی ہوتے ہیں, مسالے, دالیں, چاول, گھی, ہر چیز پر اس 15 دن میں ریٹ بڑھایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا مافیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے اس وقت کنزمپشن بڑھ رہی ہے. بقرعید ہے, بقرعید میں تیل کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے, بقرعید میں مسالہ جات کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں جس سے کہ بقرعید میں لوگوں کو افیکٹ ہونا تھا, ان کا بجٹ افیکٹ ہونا تھا, ان ساری چیزوں کی پرائز بڑھائی گئی ہے. ایون یوٹیلیٹی اسٹور میں بھی بڑھائی گئی. یوٹیلیٹی اسٹور تو آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ہے نا. کیا فرق پڑنا تھا 5 روپے 7 روپے آپ نے جو بڑھائے, خاص طور پہ گھی پہ آپ نے اتنی زیادہ پرائز بڑھائی ہے. یہ کیسے لوگ سسٹین کریں گے؟ تنخواہ وہی ہے,
ذرائع آمدنی وہی ہے. ایک لیبر طبقہ اگر کام کرتا ہے تو اس کو تو وہی پیسے ملیں گے نا. اس کو تو نہیں ہوگا نا کہ جی انٹرنیشنل پرائسز آئل کی بڑھ گئی ہیں اب اس مہینے تنخواہ 5% زیادہ ملے گی, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, اس کو اپنے بجٹ کے اندر. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, موسٹلی جو ہمارا غریب طبقہ ہے, محنت کش مزدور طبقہ, 20 تاریخ کو, 22 تاریخ کو, 23 تاریخ کو ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اپنے 5-7 دن کو بھی بڑی مشکل سے رول کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح رول کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گھر کے علاقے کی چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں ان دکانداروں سے یہ ادھار لیتے ہیں, دال, آٹا, چاول, یہ ادھار لیتے ہیں. لینے کے بعد پھر جیسے پہلی اسے 10 کے درمیان ان کو تنخواہ ملتی ہے تو اس کا قرض اتارتے ہیں. اچھا, ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے ایک پیٹرن ہے, جب کوئی ادھار دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑی اور پرائز بڑھاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک روٹین پرائز ہے چینی کی یا گھی کی یا جو بھی چیزیں ہیں, لیکن جب آپ اس دکاندار سے ادھار لیتے ہیں ہفتے کا یا 15 دن کا, تو الٹیمیٹلی اس میں بھی 2-4%, 5% بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے مجبوری ہے, وہ اب اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا. تو یہ برڈن جو بظاہر چینی کا فرض کریں 110 یا 115 روپے کلو کا ہے, وہ بعض لوگوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ مور 5% پڑتا ہے, جن کی بجٹ نہیں ہے, جن کے پاس جو ادھار لیتے ہیں, جن کے پاس دکانداروں کے ساتھ ایک سسٹم ہے کہ بھائی میں تمہیں 1 مہینے بعد پیسے دوں گا جب میری سیلری آئے گی. تو اس طرح کی چیزیں یہ دن بدن یہ برڈن بڑھتا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, سیریس نہیں لے رہی ہے. یہ وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو وجہ کیا ہے؟ ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ان کا کہنا ہے کہ بڑھ رہی ہیں. ابھی جب ہم نے قرضے اپنے مطلب وہ پی ٹی آئی کی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ اتارا ہے, تو پھر کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ یہ کیا قرضے جو اتار رہے ہیں یہ عوام کے ٹیکس بڑھا کے عوام سے پیسہ لے کر پھر جا کے قرضے اتار رہے ہیں, کہ یہ وجہ ہے؟ دیکھیں, قرضے اتارنے کا تو بتا رہے ہیں, جی قرضے لیے کتنے یہ نہیں بتایا. بھولے بہت پی ٹی آئی والے ہمارے بہت معصوم ہیں بیچارے, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے قرضے لیے کتنے, وہ بھی بتا دیں ہم نے قرضے کتنے لیے. ان کے دور میں ٹھیک ٹھاک قرضہ لیا گیا ہے اور غلطیوں پہ غلطیاں کی گئی ہیں. ابھی میں خان صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ انٹرویو میں انہوں نے خود کہا کہ جو میں نے آئی ایم ایف سے لون لینے میں دیر کی اس کے ایفیکٹ مجھ پہ بہت پڑے. اور یہ ساری دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں قوموں کی زندگی میں, انسانوں کی زندگی میں, ان کی غلطیاں ان کے لیے مسائل کا باعث بنتی ہیں. یہ جو آئی ایم ایف سے لون لینے میں دیر کی اور وہ کیا, اس کی وجہ سے جو اکانومی پہ پریشر پڑا ہے, اور وہ اکانومی کا پریشر ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب تک آپ اپنی اکانومی کو مضبوط نہیں کریں گے, جب تک آپ کے پاس روزگار کے ذرائع نہیں ہوں گے, جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلیں گی, جب تک پانی نہیں ہے. اس وقت انڈسٹریاں, کافی انڈسٹریاں جو پانی سے ریلیٹڈ ہیں وہ انڈسٹریاں بند ہیں, وہاں پانی نہیں مل رہا. صحیح سر, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہو گیا ہے پروگرام میں ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. جی, ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. سر, مہنگائی کے حوالے سے ہم نے بہت سارے جو ہے ابھی پوائنٹس ڈسکس کیے. ایک اور پوائنٹ کہ یہ جو ناجائز منافع خور ہیں یا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی جو 22 سالہ جدوجہد تھی وہ انہی لوگوں کے خلاف تھی جو کرپشن کر رہے ہیں, جو ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, چاہے وہ پیٹرول مافیا ہو, شوگر مافیا ہو, یا پانی کا ٹینکر مافیا, گندم مافیا. تو اب جب عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب وہ ان کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ کیا یہ مافیا حکومت سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں بات سنیں, جب کرنا چاہے نا, جو کام کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید ابھی انہوں نے سیریس لیا ہی نہیں اس کو کہ اس مافیا کے خلاف جو ہے نا وہ قدم اٹھانا چاہیے. اور جو تھوڑا بہت میں نے کہا نا کہ وہ ایک شوگر مافیا پہ ایک تھوڑا سا ہاتھ ڈالا تو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی دکھانے کے لیے تھا. کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو کر رہے ہیں, ہم نے تو, یہ ہوتا ہے نا ایک ٹیکنیکل لوگ کچھ ساتھ میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب کچھ ایسے کام کر جائیں کہ ہم جب الیکشن کیمپین میں اپنی جائیں تو ہم کہیں دیکھیں صاحب ہم نے تو اپنے لوگوں پہ اتنا ہاتھ ڈالا تھا, ہم نے تو اپنے لوگوں کے خلاف انکوائری کی تھی, جہانگیر ترین صاحب تو ہمارے اپنے تھے اور ہم نے ان کے خلاف انکوائری کی, ہم نے تو اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری حکومت چلی جائے گی. آپ نے انکوائری کی, رزلٹ کیا نکلا؟ واٹ از دی رزلٹ؟ ہر چیز کا جو دار و مدار ہوتا ہے اس چیز کے رزلٹ پہ ہوتا ہے. یہ سارے مافیا وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد
ٹوٹل جتنے بھی ہیں نا، یہ جتنے بھی وزراء ہیں، یہ یہاں پر ان کے ایس آر اوز چلے جاتے ہیں. کتنے انڈسٹریلسٹ ہیں جو اس ساری ان کی کمیٹی میں ہیں، ان کی وزارت میں. ہر وزیر کی کوئی نہ کوئی فیکٹری ہے، ہر وزیر کے پیچھے ایک آدھ دو کو چھوڑ دیں، آپ ان کو تو نہیں کر سکتے، لیکن موسٹلی جتنے بھی آس پاس لوگ ہیں وہ خود اپنی انڈسٹریز چلا رہے ہیں. ان کے اپنے خود کاروباری مفادات ہیں. وہ اپنے کاروباری مفادات کے سامنے کیسے وزیر اعظم صاحب کو کچھ کرنے دیں گے؟ وزیر اعظم صاحب کو ابھی آپ نے دیکھا کہ رنگ روڈ میں اسکینڈل میں کس طرح ان کو وہ کمشنر جو ہے وہ گھما رہا تھا کہ جی نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اب ایک آدھ چھوٹی موٹی چیزیں انہوں نے پکڑ لی، لیکن جس سختی کے ساتھ اور جس طریقے سے ان کو ہاتھ ڈالنا تھا ان کے اوپر، ناجائز منافع خوروں کے اوپر، ان ایسے کرپٹ جو ہے وہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے اوپر، بلیک میلرز کے اوپر، اسٹاک کرنے والوں کے اوپر، انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. نتیجہ کیا نکلا؟ شروع میں تو لوگ ذرا دیکھ رہے تھے تھوڑا کہ جی تبدیلی آئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں. جب انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہو رہا، جب ارد گرد میں حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں اور ہر قسم کا کام چل رہا ہے اور مافیاز ٹوٹل اس وقت اسٹرانگ ہو گئے، تو جو چھوٹے چھوٹے منافع خور تھے، چھوٹے چھوٹے جو یہ سب غلط کام کرنے والے تھے، وہ اور شیئر ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں تو کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ اس کی ریزن ہے. بالکل صحیح. ایک تو سر یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، ایک تو یہ جو مافیاز ہے، بڑے بڑے شوگر مافیا، گندم مافیا، یہ تو بڑے آئی ٹی مافیا ہے، ہمارے آئی ٹی مافیا بھی ہے بہت بڑا، جن پہ لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لیکن یہاں تو ہر کوئی اپنی مرضی کی چیزیں فروخت کر رہا ہے اپنی منمانی ریٹس پہ. جو چھوٹے دکاندار ہیں یا سبزی والوں کو دیکھ لیں، پھل والوں کو دیکھ لیں سر، تو اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ٹائیگر فورس ایک بنائی گئی تھی، وہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات مثال دوں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ چھوٹ دی ہے، بہت سپورٹ دی تھی کہ اگر آپ کا بلیک منی بھی ہے اور اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ بلیک منی لگا رہے ہیں تو آپ کو اس میں کافی ریبیٹ ملے گا، آپ کو کافی مطلب اس میں ایم ایس ٹی تھی. لیکن جو کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو انہوں نے سپورٹ کیا، ان کے اپنے لوگ اس میں بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اس وقت سیمنٹ کی پرائز بڑھ گئی ہے، اس وقت آئرن کی پرائز بڑھی ہوئی ہے، اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھی، یعنی ایک غریب آدمی بیچارہ جو ٹوٹا پھوٹا مکان پہلے بنا لیتا تھا 5 لاکھ میں 10 لاکھ میں واٹس ایور وہ ریپیئر کرنا تھا، اس کے لیے وہ بھی مشکل ہو گیا. کہاں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو سپورٹ اس لیے کیا ہے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے. غریب آدمی کو فائدہ کسی صورت میں نہیں پہنچتا. فائدہ الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ اس مافیا کو پہنچتا ہے جو مافیا یہ سارے کام کراتی ہے، جس کی وجہ سے پرائسز بڑھتی ہے. اب اگر فرض کریں کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سیمنٹ انڈسٹری، آئرن انڈسٹری کی پرائس بڑھی ہے، تو کیا انہوں نے اپنے جو لیبر تھی اس کی ویجز بڑھائی ہیں؟ کیا انہوں نے اس لیبر کے لیے کوئی فیسلٹی اعلان کی ہے کہ جی ہم نے اپنی لیبر کے لیے یہ کر دیا کیونکہ ہم نے 2 پیسے زیادہ کما رہے ہیں؟ نتیجہ کیا یہاں پر دیکھیں وہی نظام رہے گا کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب پس رہا ہے، بالکل چکی کے اندر باقاعدہ پس چکا ہے. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ڈے بائی ڈے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قتل و غارت بڑھ رہی ہے، جرائم میں سائیکولوجیکل جرائم میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ جرائم میں اضافے کی وجہ ایک تو ہوتی ہے کہ جو ہیبیچول ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے کہ جب وہ غربت حالات کی وجہ سے جو مجبوری سے یہ سارے اگر یہ تھوڑی سی بہتری آ رہی ہوتی تو یہ ساری چیزیں خود اسٹیبل ہوتی جاتی. آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا، کسی نے بھی سیریس نہیں لیا، کوئی سیریس نہیں لیا. پروونشل گورنمنٹ سے ان کا بھی وہی حال ہے. ابھی میں آج اچھا سر، یہ ہم اگر ضلعی حکومت کی بات کریں یا صوبائی حکومت کی تو کچھ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے. یہ صرف اور صرف وفاق پہ ڈال دیتے ہیں. تو اگر یہ اپنے ایریاز میں جو ڈی سی ہیں، کمشنر ہیں، وہ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ جو پرائس لسٹ آ رہی ہے اسی پہ چیزیں بک رہی ہیں، تو صوبوں کی اور ضلعی حکومتوں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں ہیں، ضلعی حکومتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ حکومتیں ہی نہیں ہیں. جب سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کدھر ہے، کہاں ہے، کس جگہ پہ سو رہی ہے، تو آپ پروفیشنل گورنمنٹ کو کیا کہیں گے؟ پروفیشنل گورنمنٹ تو ماشاءاللہ اب ہر صوبہ اپنا ایک اس نے راگ الاپنا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا موسیقی میں راگ ہوتے ہیں نا، تو صوبائی گورنمنٹ سب کے اپنے اپنے راگ ہیں، وہ اپنے اپنے پیدا میں لگے ہوئے ہیں، سارے اپنی کمائیوں میں لگے ہوئے ہیں، سارے وزیر، صوبائی وزیر اور جو بھی ہیں وہ اپنی کمائیوں میں لگے ہوئے ہیں. جب سینٹرل گورنمنٹ وہ دیکھ رہے ہیں ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہی جب ایسی جا رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرف توجہ دینے کی. آپ نے ڈی سیز کی بات کی، آپ کو پتہ ہے ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ ڈی سی بادشاہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا 1-2 بیوروکریٹ ایسے ہیں جو ڈی سی سے جب وہ ایڈیشنل سیکرٹری بنے نا تو میری اتفاق سے ان سے 1-2 سے انٹریکشن ہوئی.
آپ یقین کریں ان کا اتنا بادشاہانہ مزاج ہوتا ہے ڈی سیز کا کہ جب وہ ایڈیشنل سیکرٹری بن کے آتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں تو میرے اوپر سیکرٹری بھی ہے, وہاں 5 ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے ہیں سیکریٹریٹ میں, ایک سیکرٹری ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, ان کے مزاج میں وہی ہوتا ہے ڈی سی. ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ ڈی سی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, گاڑی بھی ان کی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے پہلے ڈرائیور کو کہتے ہیں گاڑی ذرا ایئر کنڈیشن آن کر دو تو میں آگے بیٹھوں گا. یہ ہے ورک آپ کو جانے کا. آپ جائیں, چھاپے ماریں, آپ جا کے دیکھیں, آپ کا ایک انٹیلیجنٹ نیٹ ورک ہو, آپ کو لوگ آ کے کمپلین کریں تو اس کمپلین پہ عمل درآمد ہو. کچھ بھی نہیں, ڈی سی اپنی سب چکروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنی کمائیوں میں. جب تک یہ کرپشن, کمائی سسٹم, مافیا اور یہ جب تک یہ کارٹیلز ختم نہیں ہوں گی, کچھ نہیں ہونا ہے. یہ مہنگائی اور بڑھتی رہے گی, غریب غریب تر ہوگا اور بس اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا. نتیجہ ایک وقت آئے گا کہ پھر جب لوگ گھروں سے نکلیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جی کیا ہوتا ہے. وہ اس دن کا انتظار کریں کہ جس دن عوام گھر سے نکلے انقلاب کے لیے, اور پھر ان سے حساب لے کے جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ذرا یہ تو بتائیں. ادروائز اسی طرح ہی چلتا رہے گا سسٹم, کچھ بھی نہیں. اچھا سر, آپ کیا حکومت کو مطلب آپ کا کیا تجویز ہے کہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پہ کیا ایسے سٹیپس جو ہیں حکومت کو لینے چاہیے, کیا تجویز پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکومت کو میں کیا غریب سا آدمی, چھوٹا سا آدمی تجویز دوں گا. وہاں تو دینے والے اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو انٹرنیشنل پوری اس میں اکانومی میں انہوں نے کام کیے ہوئے, اتنے 10 سال 15 سال ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں اور ورلڈ بینک میں رہے ہوئے. وہ لوگ مشورہ دیتے ہوں گے, ان سے مشورہ لینا. جو جھنڈے والی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, جو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, ان سے مشورہ لیں. ہمارا مشورہ کیا ہوگا؟ ہم تو مشورہ دے دیں گے لیکن انہوں نے عمل درآمد نہیں کرنا. آپ کے کہنے پہ میں دے رہا ہوں, گورنرز اچھی کریں, مافیا پہ ہاتھ ڈالیں, ناجائز منافع خوروں کو پکڑیں, بالکل پکڑیں. اور جو آفیسرز خاص طور پہ یہ ضرور کرنا پڑے گا. دیکھیں جب تک آپ اپنی بیوروکریسی کو ریفارم نہیں کریں گے, بیوروکریسی کو سخت نہیں کریں گے, ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, ان کا احتساب نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتی رہے گورنمنٹ, رول نکال دے گی گورنمنٹ, جو مہنگا بیچے گا جی اس کو پھانسی کی سزا. پھانسی کی سزا دینے کے لیے پورا ایک سٹیپ ہوتا ہے, اس کو پروف کرنا ہوتا ہے, اس کو کورٹوں میں جا کے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو جا کے پھر سرکاری وکیل کو باقاعدہ اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. ایسے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ حکومت تو ویسے ہی ستو پی کے سو رہی ہے. انہوں نے سوچ لیا ہے ہمارے اب 1.5 سال باقی ہیں, آگے کا ان کو پتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, تو مطلب وہ ابھی انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا, آج نظر آ رہا ہوتا. انہوں نے سیریس نہیں لیا. میں نے کسی کو یہ بات کہی تھی جس دن پی ٹی آئی الیکشن جیتی تھی, میں پاکستان میں نہیں تھا, میں نے کسی کو فون کیا تو اس سے بات ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھو ہر 1 گھنٹے بعد, آپ یقین کریں کب, جب پی ٹی آئی الیکشن جیتی اور وزیر اعظم صاحب نے ابھی حلف نہیں لیا تھا, ان بٹوین میں نے کہا اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے, اگر ہر گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, 1 دن بعد لوگوں کو رزلٹ نظر نہیں آیا نا, یہ پھنس جائیں گے بری طرح. اور وہی ہوا, یہ آرام سے بیٹھے رہے, یہ سمجھے یار ابھی تو بس ٹھیک ہے, پہلے تو چل کرتے رہے, پھر یہ سوچا پھر وہ سوچا, نتیجہ 3 سال گزر گیا. جب 3 سال میں کچھ نہیں ہوا تو کیا امید کریں گے آپ کے آگے 1-1.5 سال میں یا 2 سال میں کچھ ہو جائے گا؟ جبکہ اس وقت جب یہ آئے تھے, ان کی بیڈ لک ہے, ان کو سوچنا چاہیے تھا. جب یہ آئے تھے اس وقت کووڈ نہیں تھا, ایک سرٹین سی صورتحال تھی پوری ورلڈ وائڈ. آج جو خطے کی صورتحال ہے, آج جو ورلڈ کی صورتحال ہے, وہ بہت ورسٹ ہے. یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. یہ ابھی کیا 1.5 سال میں کر لیں گے. بٹ میری دعا ہے, میرا ملک ہے, ہم لوگ ہیں, ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو نیک توفیق دے اور یہ کوئی ایسے کام کرے کہ اگلے 1.5 سال میں یہ عوام کے لیے, کوئی غریب عوام کو زندہ رہنے کا حق تو دے دے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹس جو ہیں ان پر روشنی ڈالی. ہم بھی امید کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے یہ التجا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی جو جنگ تھی, ان کی جو جدوجہد تھی 22 سالہ, وہ اسی کرپشن